हेलो अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ का आज 8वां सेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये मुकम्मल हो गई। तो आज के सेशन के दो हिस्से हैं। एक हमने जो पांचवी स्टोरी जुल्करनैन के बारे में सूरह कहफ में समझी थी, अ, उसके आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फितने का जिक्र किया था जो कुर्ब क़यामत में होगा। चूंकि सूरह कहफ वैसे ही अ, यानी फितनों को बयान कर रही थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन के वाक़े के ज़िमन में एक और फितने का तज़किरा किया, याजूज माजूज के नाम से। कुछ थोड़ी सी तफसील उसके बारे में इंशाल्लाह हम देख लेंगे जो ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आखिरी और दूसरा सेशन, दूसरा हिस्सा होगा सेशन का, कि हमने सूरह कहफ में जो कुछ भी अभी पढ़ा ये कैसे मिलकर एक थीम बना रहा है या हमें एक मैसेज दे रहा है। और सूरह कहफ के कोर मैसेज को थोड़ा दोहरा के हम आपस में इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए सूरह कहफ जो है ना वो क्या यानी स्ट्रेटेजी हमको देती है। और क्यों, जो हमने जिससे बात शुरू की थी कि क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने एहतिमाम से हमें सूरह कहफ पढ़ने का कहा, बार बार कहा, जिसको हमने शुरू में डिटेल में देखा था। तो वो अब मुकम्मल तौर पर वो चीज़ इंशाल्लाह ये इस सूरत के आखिर में आज मुकम्मल तौर पर समझ में आती है। दरमियान में भी हम उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। तो याजूज माजूज के हवाले से कुरान करीम में दो जगह तस्करा है। एक यही सूरह कहफ में, जिसकी आखिर की आयतों का हमने मुताला कर लिया था। मुख्तसर मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ कि जुल्करनैन ने अपने सफ़र के दौरान जिस आखिरी कौम के पास वो पहुंचे, जिसका तस्करा कुरान करीम ने किया, जिनकी रिहाइश पहाड़ों की बिल्कुल अलग थी, और वही उनको दावत दी। क्योंकि वो एक दीन की और हक की और कलिमा हक की दावत देकर दुनिया में निकले थे, यही उनके सफर का मकसद था। तो उन्होंने वो दावत कबूल कर ली और साथ में ये महसूस किया कि जुल्करनैन एक आदिल, एक नेक, एक रहम दिल बादशाह हैं। तो उनसे अपना एक मसले को उनके सामने रखा कि वो हल कर दें। और वो मसला ये था कि उनकी आबादी पर एक याजूज माजूज नामी दो कबीले वो मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों से आकर अचानक हमला करते थे। साल के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़ा लूट मार मचाते थे और खुराक और खाने वगैरह समेट कर अनाज लेकर जाते थे। उस जमाने में इसी वजह से होती थी। और फिर वापस चले जाते थे। इसका मतलब है कि वो कोई अपना कब्जा करने के लिए नहीं आते थे, लूट मार के लिए आते थे। जानी नुकसान भी बड़ा होता था। तो उन्होंने दरख्वास्त की कि भाई इसका एक ही हल है, क्योंकि उनका ठिकाना नामालूम है। एक हल है कि जिस रास्ते से ये आते हैं उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। तो वहां कोई दीवार बना दी जाए, या अगर जेर जमीन गारों से आ रहे हैं तो वहां छत बना दी जाए। और ये उन्होंने तजवीज दी। और जुल्करनैन जो कि एक बड़े समझदार और मतलब दुनिया के दूर दराज इलाकों का उन्होंने सफर किया, कई जंगें लड़ी, उनको भी समझ में आया कि यही एक वाहिद तजवीज है, एक इफेक्टिव हल है इस मसले का। वरना और भी सूरतें हो सकती थी, जैसा कि जो शख्स दुनिया के आखिरी किनारे तक जा सकता है वो दो कबीलों का पीछा भी ताकुब भी कर सकता है, लेकिन ये ऑप्शन उन्होंने इख्तियार नहीं किया। इसका मतलब है कि यही बेहतरीन हल था। और फिर जो है ना उन्होंने कौम ने उन लोगों ने ये भी कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे, आपको उजरत दे देंगे इस काम की। तो वो कुरान करीम ने उनका ये किरदार भी पेश किया कि वो लालची नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कोई एक रुपया भी आपसे नहीं चाहिए। अलबत्ता ये है कि चूंकि बड़ा मंसूबा है, लिहाजा आप हमारे साथ इस काम में शरीक हो जाएं। यानी मैन पावर, यानी अफरादी कुव्वत। ठीक है। तो हम एक रफ अंदाजा लगा सकते हैं, हमें मुकम्मल तो मालूम नहीं है। एक इतना बड़ा बादशाह दुनिया के दूर दराज इलाकों तक अगर जा रहा है तो हजारों की फौज तो होगी उसकी। मिनिमम आप 5,000 लोग ले लें। ठीक है। और एक इतना बड़ा कबीला कि जिस पर दूसरे कबीले हमला करते हैं, इसका मतलब है कि वहां भी बड़ी आबादी होगी। तो मिनिमम 5,000 की आबादी उनकी भी ले लें, है ना। तो कम से कम भी अंदाजा हम लगाएं तो गोया कि 10,000 लोगों ने मिलकर इस याजूज माजूज से बचने वाली रुकावट की तामीर की। इसका मतलब है कि ये मामूली सी कोई दीवार नहीं थी, जिसके लिए 10,000 ट्रेन मजदूर चाहिए, है ना। और लोहे और तांबे का जिक्र खुद कुरान करीम ने किया। तो इन धातों को काम में लाना ये भी कोई आसान काम नहीं था। इसका मतलब है बड़ा अजीम शान ये मंसूबा था। जुल्करनैन ने उसके आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये उनके किरदार की एक और अल्लाह ने खूबी बयान की कि बड़ी सी बड़ी अचीवमेंट भी हो जाए
تو ایک ایمان والا اپنا کالر اونچا نہیں کرتا ہے، فخر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ میں اس قابل نہیں تھا، اللہ کا فضل و کرم ہو گیا کہ اس نے یہ سب نعمتیں دی تو اور میں نے یہ کام کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آخر میں وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے، تو جتنی بھی بڑی رکاوٹ ہو، ایک دن جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ رکاوٹ بھی ٹوٹ جائے گی، ہے نا۔ تو یہ قرآن کریم میں جو سورہ کہف میں تذکرہ ہے۔ اور دوسری آیت سورہ انبیاء کے اندر ہے، 17ویں پارے کے اندر، اگلے ہی پارے میں، اور اس میں صرف ایک آیت ہے کہ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، وہ بھی قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بند ہیں، یعنی محصور ہیں اسی دیوار کے پیچھے یا چھت کے نیچے جو ذوالقرنین نے تعمیر کی، تو پھر بہت تیزی سے وہ انسانی آبادیوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، جس کا قرآن نے منظر بیان کیا کہ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَب يَنْسِلُونَ، حدب کہتے ہیں اونچے علاقوں کو، اور ینسلون کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے پسلنا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی بالائی یا اونچے علاقوں سے بہت ہی تیزی سے دنیا کی بقیہ آبادی کی طرف تیزی سے نکل جائیں گے۔ اتنی معلومات ہمیں یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن کریم میں بھی۔ البتہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں تو ہمیں روایت احادیث نہیں ملتی ہے، البتہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک بڑی احادیث کا، صحیح احادیث کا ذخیرہ ہے سیاہ ستہ میں، خود بخاری و مسلم میں۔ تو ان کی روشنی میں چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اگلے 10-15 منٹ میں، کیونکہ اس معاملے میں بھی کچھ غلط فہمی ہمارے معاشروں میں پائی جاتی ہے، اور پھر چونکہ یہ ایک ایسی چیز کے جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہوا اور سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہوا، تو یقیناً اس کے بارے میں ہمارے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ تو ان چند باتوں کو میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں مختصر انداز میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات یہ کہ کیا وہ انسان ہے؟ ہمیں بعض احادیث جو بہت مضبوط نہیں ہیں لیکن بہرحال کہانیوں سے تو بہت بہتر ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانی اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، کیونکہ یہ بات تو پکی ہے، قرآن پاک کی آیتوں میں بھی اشارہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا، اس کے بعد انسانی اگلی آبادی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل ہی سے چلی تھی، اور روایت میں ان کے 3 بیٹوں کا نام آتا ہے، سام، حام، یافس، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی جو نسل ہے وہ یافس ان کے بیٹے ہی کی نسل سے چلی، ٹھیک ہے۔ تو اتنا تو پتہ چل جاتا ہے واضح طور پر کہ ان کا تعلق وہ انسانوں سے ہے، وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، کوئی اور جانور نہیں ہے، کوئی درندہ نہیں ہے، کسی اور دنیا کے ایلین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم نے جو بھی دیکھے معلومات ذکر کی، اس میں کہیں بھی یہ تصور نہیں ہوتا ہے کہ کوئی غیر معمولی طور پر وہ انسانوں سے ہٹ کر کوئی مخلوق تھی، ورنہ وہ جب قوم شکایت کر رہی تھی نا، تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کچھ درندے آ کے ہم پہ حملہ کر دیتے، عجیب و غریب مخلوق آ کے حملہ کر دیتی ہے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز انہوں نے ذوالقرنین سے بھی ذکر نہیں کی، احادیث میں بھی ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، لیکن لہذا صاف واضح بات ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ ایک اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے، آدم علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے وہ قیامت والے دن، آخرت والے دن اللہ کا جلال ہوگا کہ بھائی تمہاری اولاد میں سے نا 9,000 میں سے، ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ چیز تو سب کو لرزا دے گی، لیکن پھر آگے کہا کہ آبادی کا تناسب انسانوں میں ایسا ہوگا کہ جیسا کہ جو ہے نا وہ ایک انسان کے مقابلے میں 99، یعنی اگر فیصد لگائیں تو ایک انسان کے مقابلے میں 99 یاجوج ماجوج ہوں گے، تو جو 999 جہنم میں جائیں گے ان میں ایک بڑی تعداد کس کی ہوگی؟ یاجوج ماجوج کی۔ تو اس سے تو واضح طور پہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی مستند حدیث ہے، اس سے تو واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان ہی ہے۔ ہاں کچھ خلقت ان کی عجیب ہو سکتی ہے، ان کے ڈیل ڈول، ان کے جسمانی ساخت کچھ عجیب ہو سکتی ہے، غیر معمولی طور پہ وہ بڑے ہو سکتے ہیں، طاقتور ہو سکتے ہیں، یہ بس ساری باتیں ممکن ہیں، جو کہ ہمیں واضح طور پر تو نہیں، البتہ ہمیں احادیث میں اشارہ ملتا ہے، چونکہ پوری دنیا میں وہ تباہی مچائیں گے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے، البتہ وہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر بعض احادیث میں، مستند احادیث میں ان کا حلیہ بھی بتایا گیا ہے، جو انسانی حلیہ ہے، کہ ان کا چہرہ ہوگا، ان کی آنکھیں ہوں گی، ان کے چہرے اس طرح کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز تو ان کے بارے میں کلیئر ہمیں رکھنی چاہیے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے کوئی نسل ہے۔
اور اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے، اور دنیا ہی کے اندر موجود ہے، کسی اور پلینٹ پر نہیں ہے، چونکہ ذوالقرنین نے جو سفر کیا تھا اسی دنیا کا سفر کیا تھا، اور ان کی ملاقات اسی دنیا کے اندر ہوئی تھی، انہوں نے یہ دیوار اسی دنیا کے اندر بنائی تھی، ٹھیک ہے، اور اس لائٹ کا مطلب بھی یہی ہے۔ لہذا کوئی ادھر ادھر کی ایسی چیز کی جو ذرا ہمیں ایک فکشن جیسی تصور کی طرف لے کے چلے جائے، جیسے کہ فلائر میں بھی ہو یہاں ہم نے، تو وہ کوئی ایلین نہیں ہے، اور یہ مطلب ہے کہ ایک تھوڑا سا ایسا تصور تو ہو سکتا ہے جو ہمیں اچھا لگے سننے میں، ہے نا، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، پھر ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے جو ہمیں احادیث میں ان کے بارے میں، کہ جس وقت یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، ان کے نکلنے کو کہتے ہیں خروج، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں موجود ہوں گے۔ اب ذرا ہم نے آپ کو پہلے جو قرب قیامت کی نشانیاں بتائی تھی اس کی ترتیب میں غور کریں، کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے مسلمانوں کے لیے حالات بہت خراب ہوں گے، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، مسلمان ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں گے، اور پھر اس جنگ کے نتیجے میں جس کا ہدف مسلمانوں کو ختم کرنا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، حضرت مہدی کی لیڈرشپ میں مسلمان غیر معمولی طور پہ فتح حاصل کریں گے۔ اس کے 7 سالوں کے اندر، اس فتح کے ساتھ، اس جنگ کے 7 سالوں کے اندر جو ہے نا وہ دجال کا خروج ہوگا، پھر مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اور پھر حضرت مہدی اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہوں گے جو شروع میں ہم نے عرض کیا تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اور ان کے ہاتھوں دجال کا خاتمہ ہوگا، 1 سال چند ماہ اس کی دنیا پہ حکومت رہے گی۔ جب دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا میں امن ہو جائے گا، تو اگلے 2 سالوں کے اندر اندر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، تو یہ اس وقت ہوگا، اور احادیث میں واضح طور پر ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ روزانہ اپنی دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو وہ تھک جاتے ہیں، ان پر سستی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب بقیہ کام کل کریں گے۔ اگلے دن جب آتے ہیں تو چونکہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، وہ دیوار اسی طرح کی ہو جاتی ہے، لیکن جس وقت اللہ کا حکم ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح ہوگا، وہ اللہ ان میں سے ایک شخص یا سردار کہے گا کہ انشاءاللہ ہم کل اس کو توڑیں گے، ہے نا، وہ اللہ ہی اس سے کہلوائیں گے، اور کل جب وہ آئے گا تو اسی پوائنٹ پر جس پوائنٹ پر چھوڑی تھی وہیں موجود ہوگی، دوبارہ پہلے کی طرح نہیں ہو جائے گی، تو وہ بڑی آسانی سے اس کو توڑ لیں گے، دنیا میں ان کا خروج ہو جائے گا، آگے وہی منظر ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا۔ ان کا جو سب سے اہم ترین چیز ہوگی ان کی، وہ ہوگی ان کی تعداد۔ وہ کیا ہوگی؟ ان کی تعداد، چونکہ ہزاروں سال پہلے یہ عام دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو گیا ہے، لہذا ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوگی، یا کوئی جدید ترین ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوں گے، ہے نا، تو وہ دنیا میں جو وہ آئرن ایج تھی نا، اس کے بعد سے یہ دنیا سے منقطع ہو گئے، تو وہی آئرن ایج کے اندر ہوں گے یہ، البتہ جو دنیا کو جو پریشان کرے گی، ان کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکے گی، وہ بہت زیادہ ان کا بڑی تعداد میں ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور احادیث میں ہے کہ بھائی اللہ کو حکم یہ ہوگا، حضرت عیسیٰ السلام کا اللہ کو حکم یہ ہوگا کہ بھائی آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے، لہذا مسلمان، اور اس زمانے میں لیڈرشپ مسلمانوں کے پاس ہوگی، تو کوشش یہی ہوگی کہ ان کا مقابلہ نہ کیا جائے، بلکہ وہ محفوظ مقامات تلاش کیے جائیں۔ تو دنیا میں مختلف جگہوں پہ انسان محصور مقامات پر ہوں گے، محفوظ مقامات پر ہوں گے، اور یہ اب سوال یہ ہے نا کہ دنیا میں آئیں گے کیوں؟ تو جس طرح پہلے وہ قوم پہ حملہ کرتے تھے کھانے پینے کے لیے، لوٹ مار کے لیے، یہ ان کا مقصد ہوگا، تو کوئی بڑا کوئی ویژن نہیں ہوگا ان کا، ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں کہ کوئی بہت عقل مند، کوئی جینیس، انتہائی کوئی جدید ترین ٹیکنالوجی کی مالک مخلوق ہے۔ بظاہر احادیث میں جو ان کے واقعات بیان ہوتے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بیوقوف سی اور ایک کمزور سی یعنی کمزور ذہن رکھنے والی، موٹے دماغ والے ایک لہیم شہیم سی مخلوق ہوگی، جن کی بڑی جو یعنی آپ سمجھیں کہ بڑی ان کی صلاحیت بس یہی ہوگی کہ تعداد میں زیادہ ہوں گے اور تباہی مچائیں گے، ان کا کام اپنی پیٹ کی آگ بھرنا ہوگا بس، اور اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا ہوگا، وہ جو ایک وحشیانہ اور یا ایک ظالمانہ جو ایک سوچ ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں۔ اچھا، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، جیسے وہ درمیان میں جو نہریں آئیں گی، چھوٹے موٹے دریا آئیں گے، سمندر نہیں، چھوٹے موٹے جو دریا آئیں گے، اس کا پانی پی جائیں گے، تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، 5 لیٹر بھی ایک پیٹ کے لیے آپ رکھیں، تو اگر لاکھوں کی تعداد میں ہو تو دریا نہر کچھ بھی نہیں رہتی ہے نا،
تو کوئی بہت زیادہ عجیب بات نہیں ہے یہ۔ پھر جب وہ آس پاس سب لوگ چھپ جائیں گے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کرے گا، تو اتنے بیوقوف ہوں گے کہ لوگوں کو ڈھونڈنے کے بجائے وہ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، اور یہ بھی ایک امتحان ہوگا کہ وہ تیر جب واپس آئیں گے تو ان میں خون لگا ہوگا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو پر ہم غالب آ گئے، نعوذ باللہ ہم نے آسمان والے کو بھی ختم کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کی دماغی حالت کا، ہے نا۔ ہاں البتہ اب چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی دین حق کی تعلیم پہنچی ہوگی؟ قرآن کے دستور کے مطابق ہر قوم کی طرف کوئی نبی آتا ہے، تو کسی نہ کسی زمانے میں ان کی طرف بھی نبی آیا ہوگا یقیناً، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی، آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے، لہذا کم از کم جو ہے نا وہ 1500 سال سے ان کے اندر بھی کوئی نبی نہیں آیا ہوگا، ہے نا۔ البتہ ان کے اندر کوئی خدا کا تصور ضرور ہے، جب بھی ان کا ایک سردار انشاءاللہ کہے گا، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہو، جب بھی یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، کوئی آسمانی وجود کا تصور تو ہے، البتہ ہزاروں سال تک چونکہ اس تصور کو سنبھالا نہیں گیا تو وہ مٹ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بہرحال احادیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ مسلمان تو ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ مخلوق خدا پریشان ہے، ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گلٹی، بعض روایتوں میں آتا ہے کیڑا، وہ ایک وبائی کوئی بیماری ہوگی جس سے دیکھتے ہی دیکھتے یہ سب مر جائیں گے، اور چونکہ تعداد بہت زیادہ ہوگی تو تعفن پھیلے گا ان کی لاشوں سے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ پاک کوئی لمبی گردنوں والے کوئی ایسے پرندے بھیجیں گے جو انسانوں نے کبھی نہیں دیکھے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے نہ جانے کہاں لے جائیں گے، بارش ہوگی ساری زمین پاک ہو جائے گی، یہ احادیث میں ان کے بارے میں خلاصہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ان کا مطلب کیا ہوگا، بس دنیا کو مغلوب کر دیں اور دنیا کے وسائل سے اپنے پیٹ کی آگ بھریں، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے تو جہاں بھی ہوں گے اللہ جانتا ہے ان کا صحیح طور پہ خوراک، اور ان کو ان کی جو ہے نا وہ اپنی یعنی اناج وغیرہ کا انتظام نہیں کر پا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور ان ٹرائبل ایک ان کا ماحول ہوگا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا سردار مطلب لیڈرشپ ان کے اندر بھی ہوگی، ٹھیک ہے، قبائلی ایک ٹرائبل ایک معاشرہ ہوگا ان کا، بہرحال یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ اچھا ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی دنیا میں تو اتنی بڑی آبادی ہے نا، اور دنیا کے پاس تو بڑے ایٹمی ہتھیار ہیں، میزائل ہیں، تو کیا ان کے باوجود بھی ان کا خاتمہ نہیں کیا جا سکے گا؟ ایک سوال ہے ذہن میں اٹھتا ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا جواب ہے، ویسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، کتنوں کو ختم کریں گے، یہی ان کا پلس پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسانی آبادیوں کے درمیان ہی میں سے نکل رہے ہوں گے نا، گنجان آبادیاں جہاں سینکڑوں ہزاروں انسان محفوظ جگہوں پہ موجود ہوں گے، تو اب اگر ان پر حملہ کیا جائے تو ساتھ میں بہت ساری انسانی آبادیاں بھی تباہ ہوں گی۔ ایک اور خیال بھی یہ ہے کہ جب بڑی جنگ ہوگی تو دنیا کے جتنے بھی بڑے ہتھیار یا ایٹمی ہتھیار ہے یا تو وہ ضائع ہو جائیں گے یا تلف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور دنیا کی اکثر آبادی سمٹ کر اسی مشرق کے اندر ہوگی، سمٹ کر اسی مشرق کے اندر ہوگی، بہرحال تو واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ اس وقت کیا ہے۔ اچھا جناب، اب یہ عام طور پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھئی اتنی بڑی آبادی دنیا ہی کے اندر کہیں موجود ہے، آج تو سیٹلائٹ کا دور ہے نا، اور دنیا کے چپے چپے پر جو ہے وہ ہم انسان نظر رکھے ہوئے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوسری بات ہے کہ دیکھیں ایک مسلمان یہاں یہی کہے گا کہ بھئی اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو چاہے وہ آنکھوں سے نظر آئے، سائنس کے وہ ادراک میں آئے یا نہ آئے، وہ حق ہے اور سچ ہے، اور یہ دنیا میں موجود ہے۔ دوسری بات، اس بات کو اتنا اعتماد سے کہنا کہ دنیا کا کوئی ایک بال برابر جگہ بھی انسانی نگاہ یا سیٹلائٹ سے محفوظ نہیں ہے، یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے خطے، جزیرے، علاقے ایسے موجود ہیں جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر دنیا کی میں کسی جگہ پہ موجود ہوں تو ہم کو معلوم بھی ہو جائے، بہت ساری مخلوقات موجود ہیں، ہم نت نئے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ علاقوں کو، مخلوقات کو، درندوں کو، پرندوں کو، نئی نئی چیزوں کو آج تک دریافت کیا جاتا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اتنا یقین رکھنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور انسانوں میں سے ہیں، اور اس وقت بھی موجود ہیں، اسی دنیا میں ہیں، کسی خطے میں ہیں، اور جب اللہ پاک چاہیں گے یہ انویزیبل سے ویزیبل ہو جائیں گے، ہے نا۔ کسی حقیقت کا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آنا اس پر یقین رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے دین کی بڑی بڑی چیزوں کی بنیاد ہی
غیب پر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا اس کی کوئی بہت زیادہ سائنٹیفک اس قسم کی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دینی چاہیے کہ جس سے وہ لوجیکل معلوم ہو، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کسی اور پلانٹ سے کسی پورٹل کے ذریعے سے آ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک حصہ تھا جو آج کے سیشن کا۔ دوسرا حصہ وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا کہ دیکھیں ابھی تک ہم نے اس سورہ کہف کے اندر یہ 5 اسٹوریاں پڑھی، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا ریکیپ کر لیں، ہم نے اصحاب الکہف کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے 2 باغوں والوں کا قصہ پڑھا، ہم نے درمیان میں مختصر سا شیطان ابلیس کا قصہ پڑھا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا قصہ ہم نے سمجھا، اور آخر میں ذوالقرنین کا۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ بھائی ان قصوں کے ذریعے سے ہمیں کس بڑے فتنے سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم نے غور و فکر کیا، اس کی آیتوں میں ہمیں دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ بھائی اصحاب الکہف کے قصے کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے دجال کے فتنے سے، ٹھیک، اور سوری معذرت، دین کے فتنے سے، یعنی وہ فتنہ کہ جو ہمارے دین کو متاثر کرے گا، جیسے کہ اصحاب الکہف کا بھی امتحان دین کا تھا۔ اور پھر 2 باغوں والوں کے قصے سے ہمیں جو ہے نا وہ مال کے، عزت کے، ہمیں اپنی ایگو کے فتنے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، ہمیں نفس کے فتنے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، اور شیطان کا فتنہ تو ہے اپنی جگہ پہ۔ حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے ذریعے سے علم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، علم یا صلاحیت یا ٹیلنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو انسان بڑی محنت سے حاصل کرے اور اس میں مہارت حاصل کر لے، اس میں ماسٹری حاصل کر لے، کبھی یہی چیز اس کے لیے بہت بڑا فتنہ بھی بن سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے اس آخری قصے میں دیکھا کہ اگر اللہ اختیار دے دے، پاور دے دے، کسی بھی موقع پر اللہ پاک کوئی دوسرے انسانوں پر غیر معمولی انفلوئنس دے دے، ہے نا؟ آج کل کے دور میں اس کو اس انداز میں بھی دیکھا جائے گا، تو یہ بھی اللہ کا یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ بھی فتنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سورہ کہف کہ ہم نے دجال کے بارے میں جو کچھ بھی پڑھا نا، جو کچھ بھی ہم نے دجال کے بارے میں سمجھا ہے، تو اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ تو ہم نے دجال کے بارے میں جو کچھ بھی احادیث کی روشنی میں دیکھا تھا، عجیب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کے سارے فتنوں کو کیٹیگرائز کریں تو یہی 5 فتنوں میں اس کا فتنہ ہمارے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سورہ کہف نے جو 5 قصے بیان کیے، پہلا تھا اصحاب الکہف کا قصہ، اس سے یہ ایمان کے لیے ایک چیلنج اس کے ذریعے سے بیان کیا گیا، ٹھیک ہے؟ دوسرا قصہ تھا صاحب 2 باغوں والوں کا قصہ، اس میں مال یا دنیا یا عزت کا فتنہ بیان کیا گیا۔ تیسرے میں شیطان کا، پھر علم کا، پھر جو ہے وہ ذوالقرنین کے قصے میں حکومت کا، اختیار کا۔ دجال کہ جو بھی فتنے ہوں گے، جو بھی اس کی شرارتیں ہوں گی، جس طرح بھی انسانوں کو گمراہ کرے گا، حدیث میں جو کچھ بھی تفصیلات ہیں، اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں نا تو غیر معمولی طور پہ آپ کو یہی 5 چیزیں نظر آئیں گی۔ مثلا تھوڑا سا دہرائیں کہ اس کو قدرتی قوانین پر اس کو غیر معمولی اختیار ہوگا جو ہمیں معلومات ملتی ہے نا، اور وہ اتنی مطلب اپنی آواز دنیا میں لگائے گا تو دنیا والوں سے اس کا مطالبہ کیا ہوگا کہ مجھے کیا تسلیم کر لو، بڑا تسلیم کر لو یا خدا تسلیم کر لو، ہے نا؟ تو یہ خدا تسلیم کر لو، اور جو لوگ کر لیں گے وہ اپنے دین کو فتنے میں ڈالیں گے، تو یہ دین کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرے اس کے بارے میں ہم نے کہا کہ بھئی خوراک پانی کے ذخیرے چلیں گے، لوگوں کو مالا مال کر دے گا، جو مانیں گے اس کی بات، جو نہیں مانیں گے ان کی زمینیں خشک ہو جائے گی، زندگی ان پر تنگ ہو جائے گی، ہے نا؟ چاہے ملک ہوں گے، چاہے اقوام ہو یا افراد، دونوں کے ساتھ یہ تعلق ہوگا، تو یہ کیا ہے جی؟ مال کا فتنہ۔ تیسری چیز ہم نے کہا کہ اس کے ساتھ شیاطین ہوں گے، ہے نا؟ وہ لوگ روپ بدل بدل کر اس کی مدد کریں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ مثلا ہم نے یہ صورت بتائی تھی کہ وہ کسی کو کہے گا کہ بھئی میری بات مان لو اور میں تمہارے باپ کو یا ماں کو یا کسی بھی عزیز کو یا بیٹوں کو زندہ کر دوں گا۔ اب اللہ نے یہ اختیار تو کسی کو دیا نہیں ہے، وہ کہے گا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، تو اسی کے جو مدد کرنے والے شیطانوں میں سے کوئی شیطان اس کے باپ کا، بیٹے کا، وہ جو ہے نا وہ کسی بھی قریبی رشتہ دار کا روپ دھار کر آ جائے گا، وہ سمجھے گا کہ واقعی میں دجال نے زندہ کر دیا، حالانکہ وہ مرحوم نہیں ہوگا بلکہ وہ شیطان ہوگا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری روایت میں ہے، تو شیطان کا فتنہ بھی اس کے فتنوں کے ساتھ ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ بھائی وہ پوری دنیا کا سفر 40 دن میں کر لے گا، پوری دنیا میں مشرق و مغرب میں اس کی آواز پہنچ جائے گی، آج تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے حکم سے بارشیں برسے گی، فصلیں اگیں گی، اور میڈیکل سائنس بھی اتنی ترقی کر جائے گی کہ پیدائشی اندھا بھی بینا ہو جائے گا، جو ابھی تک دنیا میں ناممکن ہے۔
وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا بھی ہوگا کہ بظاہر مردہ بھی زندہ ہو جائے گا. تو ان سب سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان سب کا تعلق پیچھے کس سے ہے؟ سائنس سے، علم سے. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس یہ علم بھی ہوگا، سائنس بھی ہوگی، ٹیکنالوجی بھی ہوگی، وسائل بھی ہوں گے، اور آخری چیز پوری دنیا پہ اس کی حکومت ہو جائے گی، دو یا چار مقدس مقامات کے علاوہ. مکہ مدینہ کنفرم ہے، بعض روایتوں میں کوہ طور و بیت المقدس بھی آتا ہے. ان چار مقامات کے علاوہ پوری دنیا کا پر وہ حکمرانی کرے گا، یعنی ساری دنیا میں اس کی بات مان لی جائے گی، تسلیم کر لی جائے گی. ٹھیک ہے. سارے افراد نہیں، سارے ملک، حکومتیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس کا مطلب حکومت اقتدار کا فتنہ. ٹھیک ہے. اب ذرا اس کو آپ کنیکٹ کریں اور تھوڑا سا آپ یوں چلیں کہ دیکھیں سورہ کہف کے 5 قصے بھی ان 5 فتنوں کو بتا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا، یہ پیک پوائنٹ ہے سورہ کہف کا، ہے نا. سورہ کہف کے 5 قصے بھی ان 5 فتنوں کو بتا رہے ہیں. اور دجال کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی معلومات ہے اس سے بھی ہمیں یہ 5 فتنوں کا ہی پتہ چل رہا ہے. اور یہ 5 قصے یہ سورہ کہف کے مڈ میں 90 آیتوں میں بیان کیے گئے. ٹھیک ہے. تو اس سے اس سوال کا ہمیں جواب مل جاتا ہے کہ کیوں سورہ کہف دجال کے فتنے سے بچائے گی. وجہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو قصے ہیں، جن فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا ہے، وہ سب کچھ دجال کے فتنے ہوں گے، لیکن ہمیں اسٹوری کے ذریعے سے ان سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا پھر ریوائز کریں کہ دیکھیں ہم نے ساتھ میں جب یہ قصے پڑھے نا تو ہم نے صرف یہ نہیں پڑھا کہ بھئی یہ فتنے ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ان فتنوں کا علاج بھی ہے نا. تو شروع کے 3 قصوں میں ہم نے دیکھا کہ ہر آیت کے بعد پورا ایک رکوع اللہ رب العزت اگلے قصے سے پہلے علاج بتاتے ہیں، ہمیں نصیحتیں کرتے ہیں، ہمیں ہدایت کرتے ہیں. مثلا اصحاب الکہف کے قصے کے بعد تقریباً ایک رکوع کے برابر کئی آیتوں میں اللہ رب العزت نے اہم ترین نصیحتیں کی. ہم نے ان کا جائزہ لیا تو اس میں یہ باتیں نظر آئی تھی، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ بھائی تلاوت کرنا اور ذکر کرنا، آخرت کی فکر کرنا. لیکن اہم ترین چیز جو ہر قصے میں ہائی لائٹ ایک چیز کی گئی ہے، اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہے لیکن سب سے زیادہ اہم ترین چیز جس پر زور دیا گیا ہر قصے میں الگ الگ ہے. تو پہلے قصے کے اندر وہ چیز ہے نیک لوگوں کی صحبت، اچھی کمپنی. ٹھیک ہے. تو اس سے ہم نے یہ نکالا تھا کہ اگر ہم اپنے دین کو، ایمان کو، ہمیں برائی اور فتنے سے بچانا ہے تو ہم اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے، ہے نا. ہمیں ایسی افراد، ایسی فیملیز، ایسے انوائرمنٹ درکار ہوگا کہ جو ہماری ہی طرح بلکہ ہم سے بھی اچھا وہ دین کو پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں. صحیح ہے. اور دوسرے ہم نے کہا کہ ہمیں بھئی دنیا کے دھوکے کو پہچاننا ہوگا، کہ ہمیں دنیا کے فتنے سے بچنا ہے، مال کے فتنے سے بچنا ہے، اپنی جو ہے وہ فہم کے فتنے سے بچنا ہے، ہمیں جو ہے وہ دنیا کی چمک دھمک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو ہمیں اس کے دھوکے کو سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اس پر ہم نے ڈیٹیل بات کی تھی. تیسری چیز، ہمیں شیطان کے فتنے سے بچنا ہے تو ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، کم سے کم اپنے ہم پر جو غفلت کا ایک فیز ہوتا ہے جس میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم پر کم سے کم آئے. چوتھی چیز، ہمیں تواضع انکساری اختیار کرنی ہوگی. 5ویں چیز اخلاص و شکر. تو ہر قصے کے ساتھ، قصے کے اندر، قصے کے درمیان میں، قصے کے بعد ہمیں اس فتنے کا علاج بھی بتایا گیا جس کو وہ قصہ بتا رہا تھا، جس فتنے سے ہمیں آگاہ کیا جا رہا تھا اس کا علاج بھی سورہ کہف نے بتایا. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا وہ اب ذرا آپ شروع اور آخر کی 10 آیتوں میں ہم نے 5 باتیں سمجھی تھی کہ شروع کی آیتوں میں 10 آیتوں میں بھی 5 باتیں تھیں اور وہی ریپیٹ ہو رہی تھی آخری 10 آیتوں میں، ہے نا. اور وہ 5 باتیں یہ تھی کہ وہ توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی طرف رجوع، توبہ، انابت، ہے نا. اور یہ 5 باتیں ان 5 قصوں سے مل گئی. تو اس کو اگر آپ کمپائل کریں تو سورہ کہف جو ہے نا وہ واضح طور پر اس سورہ کہف کی روشنی میں ہم ان 2 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. نمبر 1، کون لوگ ہوں گے کہ جو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے اور وہ کیا وجوہات ہوگی. نمبر 2، کون لوگ ہوں گے جو دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور ان کے اس کے شکار ہونے کی کیا وجوہات ہوگی. کہ سورہ کہف بالکل کلیئر کر دیتی. ٹھیک ہے. دیکھیں 2 کالم بنیں گے ہمارے پاس. تو دجال کے فتنے سے یہ لوگ بچیں گے،
جن کے اندر یہ 10 باتیں ہوں گی، جن میں سے شروع کی 5 باتیں ہمیں بتا رہی تھی سورہ کہف کی شروع اور آخر کی 10 آیتیں، اور آخر کی 5 باتیں ہمیں پتا چلی سورہ کہف کے قصوں سے، 5 قصوں سے، 5 قصے 5 باتیں۔ لہذا اس روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دجال کے فتنے سے وہ لوگ بچیں گے، نمبر 1، جن کا قرآن کریم سے تعلق کیا ہو، مضبوط ہو۔ اب ہم نے آپ سے اس پر ڈیٹیل میں بات کر لی کہ قرآن کریم سے تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے نا۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے سال میں صرف رمضان کے مہینے میں ہم 1 2 یا 3 قرآن پاک ختم کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ تعلق کا سب سے جو ہے نا وہ کم ترین لیول وہ یہ ہے کہ صرف تلاوت کرتے ہوں، یہ ہائیسٹ لیول نہیں ہے، یہ لوویسٹ لیول ہے، صرف تلاوت کرتے ہوں۔ اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس سے متاثر ہونا، اس پر عمل کرنا، اس کی میسج کو پہنچانا، آگے شیئر کرنا، مطلب بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اور پھر ہمارا تلاوت کا تعلق بھی کس لیول کا ہے نا، اور کتنی اس میں جو ہے نا وہ پابندی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نسل، میری اولاد، میرا معاشرہ دجال کے فتنے سے بچ جائے، تو مجھے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اس کے علاوہ میری بچت نہیں ہے۔ نمبر 2، مجھے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا، اس کی توحید پر بھی، اس کی صفات پر بھی، اس سے جو ہے نا اس کی عبادت میں بھی، ہے نا۔ نمبر 3، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہوگی، اور سچی محبت کا مطلب ہم نے ڈیٹیل میں سمجھ لیا تھا، صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی پر عمل بھی ہے نا۔ اتباع، اطاعت، اتباع اور اطاعت، اور اس کے لیے ہمیں جاننا بھی ہوگا، ہے نا۔ ہم کسی صحیح بات کو اس وقت اپنائیں گے نا جب ہمارے علم میں آئے گی۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں، یا معلوم ہے تو بہت سرسری سا معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر ہم میں سے کسی کو بھی یا ہمارے معاشرے میں عام کسی بھی صحت مند دماغ رکھنے والے انسان کو بظاہر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ملکی حالات پہ تبصرہ کریں، ہے نا، تو شاید وہ گھنٹہ بھر بول جائے گا، یہ بھی کم پڑے گا، یا اس سے بھی زیادہ، یا عام سا کوئی ایک بالکل جنرل سا کوئی ایشو لے لیں، کامن سی کوئی بات لے لیں نا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہے نا اگر اسے کہا جائے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، بیان کرنا شروع کرو، صحیح بات، مستند بات، تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یا بہت سارے مسلمان شاید 10 15 منٹ سے زیادہ بمشکل بات کر سکیں گے، اس میں بھی بہت ساری باتوں میں کنفیوز ہوں گے کہ میں نے اس طرح سنا ہے، شاید اس طرح، ہے نا۔ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے گھروں کا جو ماحول نظر آتا ہے نا، ان کے گھروں میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد اگر کسی کا تذکرہ ہوتا تھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ سوچوں کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے واقعات، ان کے قصوں، ان کی زندگی کا تذکرہ کتنی دفعہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ لہٰذا یہ جو تیسری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا، دیکھیں آپ کے بارے میں جانیں گے تو خود بخود ہم تو الحمدللہ آپ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آپ کے خلاف کام کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے لوگ ہیں، آپ سرچ کریں، آپ کو ایسی سٹوریز ملیں گی کہ کچھ لوگ انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے پیغمبر کے خلاف کچھ کانٹینٹ بناتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، اور وہ اپنا سارا مقصد چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام ہو گئے۔ تو جو غیر اور کافر ہے، جو مانتا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بلکہ اس کے دل میں مخالفت کے جذبات ہیں، جب وہ آپ کی زندگی پڑھتا ہے تو اس کا دل موم ہو جاتا ہے، وہ آپ کی عظمت کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی لیڈرشپ کا، آپ کی زندگی کی ہر ہر چیز میں آپ کے دنیا کے سب سے بہترین ہونے کا وہ اقرار کر لیتا ہے۔ تو ہم الحمدللہ صاحب ایمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس محبت تھوڑی کچی ہے، عمل سے خالی ہے۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو پھر نہ جانے ہمیں کتنی خیر و برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا یا بیان کرنا یا سننا، یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری چیز ہے کہ دجال کے فتنے سے وہ بچ سکے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوگا، اتباع کے ساتھ
آپ کے بارے میں وہ جانتا ہوگا۔ نمبر 4، آخرت کی فکر رکھنے والا ہوگا۔ آخرت سے غافل شخص وہ نہیں بچ سکے گا۔ نمبر 5، اللہ کی طرف بکثرت رجوع کرنے والا۔ اس کی بھی ڈیٹیل ہم نے بیان کی تھی کہ رجوع کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ عبادت ہے، ایک عام پریکٹس جو ہمیں کرنی چاہیے وہ 2 چیزوں کے ذریعے سے، نمبر 1 دعا، نمبر 2 توبہ۔ یہ رجوع اللہ کی 2 بہت بڑی صورتیں ہیں کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز میں، ہر دن ہر لمحے ہمیں جو بھی کوئی کام مقصد ہو، ہم اللہ کی طرف کیا کر رہے ہوں، رجوع کر رہے ہوں کہ اللہ میرے کام بنا دے، اللہ میری مدد فرما دے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی جوتے کا تسمہ بھی، حدیث میں آتا ہے، جو مفہوم ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ اللہ سے مانگو، مطلب ڈوری جو ہم شوز پر ڈوری باندھتے ہیں، اگر وہ بھی کسی کی ٹوٹ جائے، کتنا معمولی سے نقصان ہے، تو اس میں بھی اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ میرے اس میں جو مشکل ہے اس کو آرام فرما دے، ٹھیک ہے، اس مشکل سے مجھے نجات دلا دے، وغیرہ وغیرہ۔ اور چھٹی چیز، اب آپ قصوں سے جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں، وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ اور آج کل کے دور میں جس طرح ایک فزیکل صحبہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک ڈیجیٹل بھی ہوتی ہے۔ تو اپنی جتنی بھی ہم ایکٹیویٹیز ہماری سوشل اپلیکیشن پر ہو، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کن لوگوں کو سن رہے ہیں، کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، کن لوگوں کو تھم دے رہے ہیں، کن لوگوں کو لائک کر رہے ہیں۔ ہمارے سوشل سرکل میں، ٹھیک ہے، ڈیجیٹل سوشل سرکل میں ہم کن لوگوں کی سنگت میں رہ رہے ہیں۔ فزیکل صحبت بھی ضروری ہے۔ ایسی فیملیز کو، ایسے انوائرمنٹ کو، ایسے دوستوں کو، ایسے ماحول کو ڈھونڈیں کہ جو سچے دل سے فکر مند ہوں کہ ہم اللہ کے آخرت کی طلبگار ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ کوئی اللہ کے بڑے ولی و درویش نہ ڈھونڈیں کہ جن کے ہاتھوں پہ آپ کرامت دیکھنا چاہتے ہو۔ جو آپ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، بس وہ آپ کے لیے نیک ہے۔ جو آپ سے زیادہ نمازوں کا پابند ہے، وہ آپ کے لیے نیک ہے۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ گپ شپ بھی لگائیں گے تو فائدہ ہی ہوگا، کیونکہ وہ آپ سے زیادہ ڈرتا ہے، آپ سے زیادہ اس نمازوں کا پابند ہے، آپ سے زیادہ حلال حرام کا خیال رکھنے والا ہے، وہ آپ کے لیے نیک ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، ہے نا۔ دیکھیں ہماری کامن سی پریکٹس ہے، اور صحبت بڑی ایک نیچرل سی چیز ہے جو انسانی فطرت کے اندر ہے، اور اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی ایک روم کے اندر 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، ایک دو کو نزلہ ہو، ٹھیک ہے، اور شام میں جاتے ہوئے اسد بھائی کو بھی نزلہ ہو جائے، تو اسد بھائی کے ذہن میں پہلا خیال کیا آئے گا؟ آفس میں نا 2-3 لڑکوں کو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نزلہ تھا یار، مجھے بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے وہ جس کو فلو ہو، زکام ہو، اس کے پاس بیٹھنے سے فلو زکام ہو سکتا ہے، جو کہ بڑی معمولی سی بیماری ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، تقوی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے تقوی نہ آئے، ہے نا۔ تو یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے، یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو کچھ سمجھانے کی زیادہ ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم دنیا کے بارے میں ہمارے ایک ری تھنک کرنے والے ہوں کہ یار ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کہ یہی ہے زندگی کا پرپس، کہ اسی کے لیے آئیں، کیا ہمیشہ رہیں گے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے، کس منزل کے مسافر ہیں ہم، وغیرہ وغیرہ نا۔ اور جو کچھ بھی ہم دنیا کے اندر، جو کچھ بھی ہم جن چیزوں میں خوشی تلاش، ٹرو ہیپینس ہم تلاش کر رہے ہیں جن چیزوں میں نا، سچی خوشی، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو ہم نے جوڑ دیا ہے تھنگس کے ساتھ، اشیاء، چیزوں کے ساتھ، سامان کے ساتھ، ہے نا۔ تو ایک بالکل ایک مادہ پرستانہ ہماری سوچ بن گئی ہے نا۔ تو لیکن کیا جتنا جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں زندگی میں، اگر وہ سارا کلیکشن ہمارے پاس آ جائے تو وہ کب تک رہے گا، ہم کب تک رہیں گے، ہے نا۔ تو کیا اس کی کوئی حد ہے کہ زندگی میں کسی جگہ پہ پہنچ کر میں یہ کہوں کہ نہیں یار بس اور نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی کبھی بھی حد نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو دنیا عارضی ہے، فانی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے ضرور محنت کرنی ہے، بہترین طریقے سے کام کرنا ہے، جو کام کرنا ہے ایکسلنس لیول پر کرنا ہے، لیکن ہمیں اس کو پرپس آف لائف نہیں بنانا، اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ شیطان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہم نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی ہے، خاص طور پر یہ صفات، ٹھیک ہے، تواضع، انکساری، عاجزی، یہ ایک ہی چیز ہے،
ٹھیک ہے، کہ ہماری جو پرسنالٹی ہو اس کے اندر ایگو نہ ہو، ہم ایک انا پرس انسان نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ ایک ملنساری سے، خوش اخلاقی سے، ایک اچھے انداز میں پیش آنے والے ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہماری زندگی کی ایک بڑی ویلیوز میں سے ہو کہ ہم لوگوں کو عزت دیں، احترام دیں، ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہم اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اخلاص کا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہمارا شکر کا ہو، ہم دنیا میں زندگی میں جو کام بھی کریں، ہمارا واحد مقصد یہ ہو کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ کون راضی ہو جائے؟ ہاں، اور یہ آسان کام نہیں ہے نا، بسا اوقات باہمی تعلقات میں بھی ہم دوسروں کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار آج میں اس کا کام کر دوں گا تو کل یہ میرے کیا آ جائے گا، کام آ جائے گا، یا یہ میری تعریف کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو چاہے ہم اپنے پرسنل لائف میں کوئی دین کا کام کر رہے ہو، یا ہم جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ کوئی بھلائی اور نیکی کر رہے ہو، وہ نیکی بھی کوئی نیکی ہے، وہ دوسرے انسان کی خیر خواہی بھی کوئی خیر خواہی ہے، جس کے بدلے میں ہم کوئی صلہ چاہ رہے ہو۔ تعریف چاہنا بھی ایک صلہ ہے، سمجھے بات؟ تو ہمارا مقصد تو یہ ہو کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہے نا۔ ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ جملہ، کہ ایک انسان جو ہے نا بے غرض ہو کے اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، کہ بھائی وہ درخت لگاؤ جس کے سائے میں آپ کو بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، وہ کنواں کھودو کہ جس سے پانی پینے کی آپ کی کوئی نیت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں کنواں کھود رہا ہوں، اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، ساتھ میں نے اپنی بھی نیت کی ہوئی، نیکی تو ہے، یہ نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے میری ایک غرض وابستہ ہو گئی، اس سے میرا پرسنل ایک میرا مفاد وابستہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ ہم کو خود غرضی سے بچائے، ہم کو اللہ پاک انسانوں کے ساتھ بھی مخلص رکھے، اپنے ساتھ بھی مخلص رکھے۔ اور اس کی بڑی بھیانک صورتحال کبھی کبھار وہ ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو بھی ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگوں کو پتہ چلے۔ آج کل اللہ حفاظت فرمائے یہ بھی صورت آ گئی ہے نا، جب بھی آپ دیکھیں گے کوئی قریب زمانے کی کوئی ویڈیو دیکھیں گے آپ حرم کی بھی، تو آپ کو ہر طرف اٹھے ہوئے ہاتھ، اور ان ہاتھوں میں کیا نظر آئے گا؟ یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو کبھی اللہ پاک موقع دے دے کہ وہ تہجد میں اٹھ جائیں، تو تہجد میں اٹھنے کے بعد وہ ایک جو ہے نا وہ ایک پوسٹ کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں، کہ بھائی میں نے تہجد پڑھی، پرینگ تہجد، فیلنگ گڈ، ہے نا۔ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ آج میں نے کیا پڑھی ہے، تہجد پڑھی، اتنا مطلب ہے کہ، تو یہ مشکل ہے آج کل، مشکل ہے کہ آپ نیک بھی بنیں، آپ کو نیکی و بھلائی کا کام بھی کریں، اور آپ اپنی اس خواہش کو بھی دبا دیں کہ مجھے کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا اللہ کا معاملہ ہے، تو عبادتیں بھی خالص نہیں رہی ہیں۔ تو حقوق العباد اور معاملات تو بڑی الگ چیز رہ گئی، عبادتیں بھی اب خالص نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم اللہ کے شکر کرنے والا ہوں۔ اس کے ساتھ جو دوسرا جڑا ہوا سوال ہے کہ بھائی ہمیں کیا پتا کر سکتے ہیں کہ کون لوگ دجال کی فتنوں کا شکار ہوں گے؟ یقیناً یہ ہمیں سورہ کہف کی روشنی میں کنفرم معلوم ہے، کہ یہ اگر اللہ نہ کرے یہ چیزیں اگر کسی میں پائی جا رہی ہوں، بالکل اپوزٹ پہلے والے گراف کے، تو یقیناً وہ دجال کے فتنے کا شکار ہوگا، ٹھیک ہے۔ قرآن سے اس کا تعلق کمزور ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو، توحید اس کی کمزور ہو، اور وہ واضح طور پر یا کسی نہ کسی صورت میں شرک میں مبتلا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے دور ہو، آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو، اور اللہ کا ذکر و یاد اس کے دل میں نہ ہو، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو کہ جن کے جو ہر خیال، ہر آئیڈیا، ہر فکر، ہر سوچ دنیا ہی سے شروع ہوتی ہے، دنیا پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی محفلوں میں، مجلسوں میں کبھی آخرت کا، خوف خدا کا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کبھی ان کو تذکرہ ہی نہیں آتا۔ تو وہ انسانی فطرت ہے، جس چیز کو زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، زیادہ دیکھتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، اسی چیز کا یقین اس کے دل میں آتا ہے نا۔ تو ہر وقت اگر ہم ایسے سوشل سرکل میں رہیں گے جس میں ہر وقت اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے والے سامان ہی کی فکر رہی ہے نا، زیادہ سے زیادہ خریداری کی فکر ہوگی، زیادہ سے زیادہ بہتر
اپنی چیزوں کو بنانے کی فکر ہوگی تو آپ کی فکر بھی یہی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے کہ جو اپنی گفتگو، عام گفتگو بات چیت کے دوران کبھی وہ تذکرہ کر دیں گے کہ یار یہ چیز ہو گئی، مجھے تو بڑا اللہ سے ڈر لگا، او یار میری تو دل کی عجیب کیفیت ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ جب اللہ کا، آخرت کا تذکرہ کریں گے تو پھر آپ کی زندگی میں بار بار آخرت کا تذکرہ آئے گا، اس سے خود بخود اثر پڑے گا. اسی طرح دنیا سے اپنے آپ کو، اس کے دھوکے سے بچانا. رہنا دنیا کے اندر ہی ہے. دیکھیں ایک مشہور شعر ہے، فارسی کا ہے، بڑا زبردست ہے، جو کیا تعلق ہونا چاہیے نا، اس میں بتایا کہ بھئی اردو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ فارسی میں پانی کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا. جو پانی ہے نا، یہ کشتی کے لیے زندگی ہے. پانی کشتی کے لیے کیا ہے؟ زندگی. اس کے بغیر کشتی نہیں چلے گی کیسے؟ لیکن یہ کب تک زندگی ہے؟ جب یہ کشتی کے نیچے ہو. جب یہی پانی، جس کی موجیں کشتی کو اپنی منزل تک پہنچا دیتی ہیں، جب یہی پانی چند فٹ اٹھ کر اوپر آ جائے گا کشتی کے اندر، پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ جو فیول کا کام کر رہا تھا پانی، یہی کام جو ہے نا وہ دھماکے کا کام کرے گا اور کشتی ڈوب جائے گی. تو ایک انسان کا دنیا، ایک مسلمان کا، ایمان والے کا دنیا سے یہی تعلق ہوتا ہے. وہ دنیا کماتا بھی ہے، وہ محنت بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے آس پاس بھی دنیا ہوتی ہے بھائی، اس کے پاس اسکلز بھی ہوتی ہے اور بہترین ایکسلنس لیول پہ کام کرتا ہے. ہمارے دین میں تو ترک دنیا اور رہبانیت ہے ہی نہیں، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں آتی. ٹھیک ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی. اور میرے دل کے اندر ایسی دنیا کی محبت جو آخر سے غافل کر دے ہے یا نہیں، اس کا ہر شخص پرسنل لیول پر اپنا جائزہ لے سکتا ہے. جہاں کہیں اللہ اور دین کا تقاضا آ جائے اور دوسری طرف کلیش کر جائے دنیا کا تقاضا، میں کس کو ترجیح دیتا ہوں؟ سمپل سا فارمولا ہے. اگر میں ترجیح دنیا کے تقاضوں کو دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے غالب ہے، مجھے اس کی فکر کرنی چاہیے. اگر میں وہاں مقابلہ کر کے اللہ کی مرضی کو ترجیح دے رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت مغلوب ہے، اللہ کی محبت غالب ہے. اور ایک مسلمان سے یہی مطلوب ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ سے، دین سے بڑھ کر اس کے دل میں کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں ہونی چاہیے. یہاں تک کہ اس کے اولاد و والدین، اس کے انتہائی قریبی رشتہ دار، ٹھیک ہے، خود وہ، اس کی اپنی ذات بھی، وہ بھی جو ہے نا، وہ اس دین پر، اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو سکتی ہے. اور صحابہ نے اور امت میں لوگوں نے کی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے، ہجرت بھی اسی کو بتاتا ہے. اچھا، تکبر، بڑائی، عجب، یہ ملتے جلتی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، خود کو بڑا سمجھنا، اور ایک جو ہے نا، ایک اس سوچ کے اندر رہنا کہ میں سب سے سپیریئر ہوں، میں ہی سب سے انٹیلیجنٹ ہوں، اور میں تو کوئی ایسی مخلوق ہوں، ایسا جینیس ہوں کہ مجھ جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے نا. انہی سوچوں کے اندر رہنا، یہ بسا اوقات انسانوں کو اللہ سے تو دور کرتا ہے، وہ دوسرے انسانوں سے بھی دور کر دیتا ہے نا. ایک دنیا، ایک اچھے لیڈر کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے، وہ چاہے وہ 10 لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہو یا دوسروں سے کام لے رہا ہو، لیکن بہرحال وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں سب سے برتر کی سپیریئر ہوں. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں سے وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ریا، شہرت، اللہ کی ناشکری سے ہم بچیں. تو یہ اگر ہم غور کریں نا، تو یہ ایک فریم ورک ہمیں سمجھ میں آتا ہے. سورہ کہف ہم کو بتا رہی ہے کہ دجال کے ہتھیار یہ ہوں گے. آپ بھول جائیں اس کی کیا ٹیکنالوجی ہوگی، اس کے پیچھے کیا سازشیں ہوں گی، دجال کے ہتھیار یہ ہوں گے. یہ کور ہے. ٹھیک ہے، جو درمیان میں جو سرکل بنا ہوا ہے، یہ 5 چیزیں کور ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بقیہ 5 چیزیں بھی مل جائیں نا، تو اردو میں کہتے ہیں کریلا اور نیم چڑا. پھر تو ایک ایسے انسان کا بچنا جس کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہو، یہ بہت مشکل ہے. دجال کے فتنوں سے بھی نہیں بچ سکتا ہے، موجودہ دور کے فتنوں سے بھی نہیں بچ سکتا. سورہ کہف ہم کو یہ ہمیں جو ہے نا، یہ فریم ورک دے رہی. اور اس کے مقابلے میں سورہ کہف، دیکھیں نام ہے نا کہف. کہف کسے کہتے ہیں؟ بولیں. غار کو. غار انسان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. غار ایک پروٹیکشن کی نشانی ہے. اللہ نے جو سورہ کہف کا نام کہف رکھا نا، اگرچہ ایک اصحاب الکہف کا واقعہ تھا، لیکن اس کے اندر بھی بڑی میننگ ہے. یہ میننگ فل نام ہے یہ. ٹھیک ہے، کہ سورہ کہف اصل میں ایمانی غار ہے.
کہ آپ اس صورت کے اندر غور کریں نا تو یہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گی اور آپ کو یہ فریم ورک دیتی ہے سورہ کہف کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے بچا سکتے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی 10 چیزیں, دجال کے ہتھیار بھی 10 ہیں, اور یہ بھی چیزیں کیا ہیں 10 ہیں, جن میں بنیادی یہ 5 چیزیں. اگر یہ میرے پاس ہو تو بڑا امکان ہے کہ انشاءاللہ میں یا جو بھی انسان, ہر زمانے کے انسان, وہ فتنوں سے بچ جائے گا. ساتھ میں اگر یہ بھی ہو جائے تو پھر اردو میں کہتے ہیں سونے پر سہاگا, بہترین ہو جائے گا. پھر تو ایسا انسان جس کے پاس, یا ایسی فیملی, یا ایسی سوسائٹی جس کا کریکٹر ان چیزوں سے مزین ہے, خوبصورت ہے, انہوں نے اس پر محنت کی ہے, وہ کسی بھی فتنے میں یا دجال کے فتنے میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتی, کنفرم. سورہ کہف ہم کو یہ کہتی. ٹھیک ہے, اور اس پر ہم نے ابھی ساری بات کر لی ہے. صحیح ہے. اور آخری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہ بھی ہدایت کی ہے, ان چیزوں کے بغیر دجال کا تذکرہ مکمل نہیں ہے, کہ اگر کسی کا سامنا ہو جائے دجال سے تو وہ کیا کرے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ نے فرمایا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کو جانو, اللہ کے بارے میں علم رکھو, اللہ کی صفات کے بارے میں. جب تم اللہ کی صفات کے بارے میں کوئی علم رکھے گا نا تو وہ سمجھ جائے گا, آگے یہ حدیث کے الفاظ ہیں, وہ سمجھ جائے گا کہ میرا اللہ تو کھاتا نہیں ہے, پیتا نہیں ہے, وہ کانا نہیں ہے, اور یہ دجال کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, اور کانا بھی ہے نا. تو ایک چیز جو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے اور اپنی نسلوں کو اللہ سے کیسے متعارف کروائیں. آپ کی اولاد کی سب سے اہم ترین تعلیم, آپ کی فیملی کی, آپ کے کلچر کی سب سے اہم ترین تعلیم وہ کیا ہے؟ جس کے بغیر انسان ساری دنیا کا بھی علم سیکھ لے تو وہ جاہل ہے. اللہ کا تعارف. وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا. آج بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو ہر چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم ان کو اپنے اللہ کا, ان کے رب کا تعارف نہیں کرواتے. ہم ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف, کہ تمہارے رب کون ہے, تمہارے اللہ کون ہے, تمہیں کس نے بنایا, کیوں بنایا, کس مقصد کے لیے بنایا, ہے نا. حالانکہ بچے سوال بھی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ہے نا. بچے اللہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں, اللہ کہاں رہتے ہیں, کدھر رہتے ہیں, کہاں ہیں, اللہ کا گھر کدھر ہے, وغیرہ وغیرہ, عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میرے 5 سال کا میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے تاہا, ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ عمرے پہ جانے کی, تو گھر میں تذکرہ رہتا ہے, تو وہ بیت اللہ کے گھر کا تذکرہ ہوا تھا. اب گھر سے اس کے ذہن میں خاص تصور ہے, تو اس نے کہا کہ جب ہم تھوڑی سی بات کر رہے تھے کہ اللہ حضرت ابراہیم السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی, بچوں کے انداز میں تھوڑا قصہ سنا رہے تھے, تو اگلے دن جو ہے نا اس نے سوال کیا کہ جب یہ کعبہ نہیں بنا تھا تو اللہ کہاں رہتے تھے, اپنے ذہن کے اعتبار سے. ٹھیک ہے, تو نیچرل بچے ہمارے سوالات کرتے ہیں, وہ اللہ سے متعارف ہونا چاہتے ہیں, ہے نا. وہ اپنے رب کے بارے میں, اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے نا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, ہے نا. ہر انسان کے دل میں خدا کا تصور اور اللہ کی ہستی اس کے دل میں موجود ہے, لہذا بچہ سوال کرتا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا, کہاں بنا, کس نے بنایا, کیوں بنایا. لیکن ہم ان موضوعات پہ بات نہیں کرتے. ہمارے گھر میں تو کچھ اور موضوعات زیر بحث ہوتے ہیں, ہے نا. ماں باپ گھر میں کن چیزوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کیا کیا خرید لیا, اب آئندہ کیا کیا خریدنا باقی ہے, یا خاندانی پالیٹکس پر بات ہو رہی ہے کہ فلانی نے یہ کہا, فلانی نے کہا, فلانے نے کہا, فلانے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو اللہ کا تعارف خود بھی حاصل کریں. اور دوسری چیز یہ بچائی کہ بھائی دعا کریں. ٹھیک ہے, کچھ دعائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور اگر کوئی جو ہے نا وہ مکہ مدینہ چلے جائیں, وہاں یہ فتنہ نہیں ہوگا, یہ بیت المقدس یا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل جائیں, 2 ہی آپشن ہوں گے وہ. ٹھیک ہے, یا تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ مل جائیں, مل جانے کا مطلب کیا ہوگا کہ دجال کے لشکر کا مقابلہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ پریپئر ہیں تو آپ یہ کر لیں. اگر آپ نہیں ہیں, یہ کرنے کی ہمت نہیں ہے, تو پھر کسی کونے گوشے میں کسی چھپ جائیں. یہ ہمیں منع کیا گیا کہ ہم دجال کا سامنا کریں, کیونکہ جو اس کا سامنا کرے گا اللہ ہی بچائے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اور پھر 5ویں چیز جس پر ہم نے پورے اپنے 8 سیشن کیے کہ سورہ کہف پڑھیں, ابتدائی آخری آیتیں تو پڑھیں. ٹھیک ہے, روزانہ پڑھیں, ہفتے میں پڑھیں,
اور جتنا ممکن ہو دور بھاگیں. یہ دو دعاؤں ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دعا تو عام اپنی دعاؤں میں ہم مانگ سکتے ہیں. ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ تلفظ صحیح ہو جائے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. ترجمہ لکھا ہوا ہے. دوسری دعا ہے وہ ہم جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی نماز ہم پڑھ رہے ہوں، تو ہم جو آخری تشہد ہوتا ہے 2 رکعت ہو یا 4 رکعت ہو، اس میں درود شریف کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں تو ہم اس کی جگہ پہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کو دعا کو اس طرح پڑھیں گے. دیکھیں دوسری دعا دیکھیں، یہ من عذاب جہنم ہے نا جہاں دوسری دعا میں آ رہا ہے، اس سے پہلے ہم بڑھائیں گے اللہم انی اعوذ بک. بس یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. تو نفل نمازوں میں یا ویسے نمازوں میں ہم درود شریف کی بعد بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. عربی میں یاد نہ ہو، حدیث کی دعاؤں کی ایک برکت ہے، لیکن بہرحال عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں اللہ سے مانگ لیں. یہ بھی ہمیں چیز کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ میں دیکھیں اب ہمیں جو اپنی زندگی کے لیے نا کوئی پلان کرنا چاہیے. اس سورہ کہف کی روشنی میں یار میں اپنی زندگی کا کیا پلان بنا سکتا ہوں، اس کو میں کیسے بہتر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا کمی کوتاہی ہیں، سورہ کہف کیا بیان کر رہی ہے، میں کہاں کھڑا ہوں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ وقت بھی ہو گیا، تو بس یہی دعا تھی. انشاءاللہ آئندہ اللہ نے چاہا تو ہم پلان کرتے ہیں کوئی اور بھی اچھی چیز انشاءاللہ، اور آپ بھی تجویز دیں اپنے، اور انشاءاللہ اس میں آپ سے بھی مشورہ کیا جائے گا. جزاک اللہ.